अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अहम डेवलपमेंट्स आज हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद जो आईनी तरमीम जिसका बहुत अरसे से तस्करा हो रहा था, जिक्र हो रहा था, कभी पार्लियामेंट की गैलरीज से हमें आवाज़ें आती थी, कभी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये बात करते थे, हमारे प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ औकात में डिस्कस होता रहा। कुछ हुकूमत के रहनुमा, हुकूमत के लोग आकर कहते रहे कि जी हाँ कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज वज़ीर दिफा का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर गेम जो है वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि उनका नंबर गेम पूरा नहीं हुआ है। वज़ीर कानून ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि उनका नंबर गेम पूरा नहीं हुआ है। तो फिर ये आईनी तरमीम की जो बात हो रही है, जो मुमकिन तौर पर गालिबन कल शायद हमारे सामने आ जाएगी, तो वो होगा कैसे? अगर हम नंबर गेम की बात कर लेते हैं तो जो नंबर गेम मेरे सामने मौजूद है उसके मुताबिक हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए जो कौमी असम्बली में नंबर्स दरकार हैं वो 224 का हिस्सा है, यानी 224। अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हुकूमत में के साथ इस आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाती है, अगर साथ हो जाती है, तब भी हुकूमत के नंबर्स जो हैं वो 222 बनेंगे। और अगर यही चीज़ हम सेनेट में देखते हैं तो वहाँ पर हुकूमत को 63 नशिस्तें दरकार हैं, 63 वोट दरकार हैं। और यहाँ पर भी जमात JUI के साथ मिल जाने के बाद, JUIF के साथ मिल जाने के बाद ये नंबर्स बनते हैं 59। तो यहाँ पर भी कुछ 3-4 नंबर कम होते हैं, कौमी असम्बली में भी 2 नंबर्स कम होते हैं। तो ये नंबर गेम को किस तरह से पूरा किया जाएगा, हुकूमत क्या करने जा रही है, और क्या कल वाकई ये मुमकिन जो तरमीम है ये आने जा रही है कि जिसके मुताबिक वजीर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के हवाले से और रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के हवाले से ये मुमकिन आईनी तरमीम होने जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हाफिज़ हम्दुल्ला साहब JUIF से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा है हुमायूं मेमन साहब, वो मुझे ज्वाइन करें। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना चाह रही हूँ सर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आकर आप कैटेगोरिकली कई बार ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से तो कोशिश की जा रही है हर तरह से कि आपको आपका साथ उनको मिल जाए, लेकिन आप उनके साथ बैठेंगे नहीं। अब जो बातें हो रही हैं सर कि हुकूमत अब ये बाकायदा कल अदलिया से मुतालिक तरमीम पेश करने जा रही है, मुसलसल दावा कर रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो साथ है, आप साथ देंगे। तो बज़ाहिर सर आपकी जमात फिर इनकारी क्यों है, अगर हुकूमत इतना क्लियरली दावा कर रही है कि आप लोग साथ हैं तो? रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तो बात यही है कि हुकूमत रोज़ अव्वल से यही कहती चली आ रही है, जब ये कानून साजी की अफवाहें चली कि कोई कानून साजी नहीं है, ना हुकूमत का कोई इरादा है। या आपके शो में भी यही बातें हुई और ये 1 महीने से या 3 हफ्तों से यही अफवाहें कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। अभी आपकी बातों से ये महसूस हो रहा है और 1 हफ्ते से फिर यही कहा जा रहा है हुकूमती वज़रा की तरफ से कि हाँ इस किस्म की कानून साजी का इरादा है हमारा, एक मुसवदा हम ला रहे हैं। और इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में कहा जाता था कि वो हुकूमत के साथ देगी, हुकूमत को सपोर्ट करेगी इस मौजूदा आने वाली कानून साजी के हवाले से। फिर अशरफ अली ज़रदारी साहब मौलाना साहब के पास गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए, फिर और लोगों को ये यकीन हुआ कि शायद मौलाना साहब या जमीयत उलमा इस्लाम फ़ैसला करे कि वो हुकूमत में इस कानून साजी की हिमायत करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता कल जब मौलाना साहब ने असम्बली में ये वाज़ह किया पार्टी का मौक़िफ़ कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन ही में रहेंगे और जो कानून साजी आ रही है उसमें आप हमें अपोजिशन ही में पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना साहब ने साफ इनकार किया कि हम इस कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। तो जब मौलाना साहब ने वाज़े और बबांगे दोहल बरमला ऐलान किया कि हम इस कानून साजी को सपोर्ट नहीं करेंगे, न हिमायत करेंगे, अब ये बात जो हुकूमत की तरफ से कही जा रही है कि JUI या जमीयत उलमा इस्लाम या मौलाना साहब हमें इस कानून साजी में, इस तरमीमी बिल में हमें सपोर्ट करेंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ पार्टी की क़ियादत असम्बली फ्लोर पर ये कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन जज का हो या एक्सटेंशन फ़ौज में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, ये गलत है।
تو جب غلط ہے اور اس موقف کو انہوں نے اس طرح سے تائید کی کہ ہم اپوزیشن میں ہوں گے، اس صورتحال میں ہم اپوزیشن کریں گے، مخالفت کریں گے، تو پھر آپ یا وزراء کیسے کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ دے گی؟ یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تو جمعیت علماء کہتے ہیں اسلام نا اپنے کہ موقع تقرری پر کا کھڑی ہے۔ نظام ہونا چاہیے، تو سر کیا پھر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو وہ غلط ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اسی اسمبلی میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ تقرری کا نظام ہونا چاہیے، تو پھر کیا سر کچھ ترامیم جو ہیں وہ آپ اس میں حکومت کا ساتھ دیں گے؟ کچھ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، یہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیے، پہلے مسودہ سامنے آنے دیں کہ مسودے میں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں وسیع تر قانون سازی ادارے کی اصلاح کے لیے، اس کی وضاحت مولانا صاحب نے اپنے اسپیچ میں کی، اپنے تقریر میں کی، صرف بنیادی طور پر اس نقطے پر نہیں کہ ہم نے ایک شخص دو شخص کو رعایت دینے کے لیے پوری ججز کو، پورے بیوروکریسی کو ہم ایکسٹینشن دیں گے، یہ نہیں، بلکہ اگر آپ ادارے کی اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں پھر اس وقت ہم بات کریں گے، صرف اس مقصد کے لیے نہیں جو آپ جس مقصد کے لیے قانون سازی حکومت کی طرف سے لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تو مولانا صاحب نے موقف واضح کیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں، تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، وہ سپورٹ نہیں کرے گی۔ نہیں سر، تو مجھے یہ فرمائیے کہ اگر یہ جو اگلی شک ہے، یعنی اگلی بات ہے کہ جس پہ میں نے کہا، مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، تو پھر سر اس حوالے سے اگر بات آگے بڑھتی ہے تو جو حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو آفرز کی جا رہی تھی، کچھ سننے میں آیا گورنرشپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا کچھ سینیٹرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیا پھر اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان مخصوص ترامیم کے تحت جو آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں، اگر وہ مسودے میں ہیں تو؟ دیکھیے کرن، میری بات سنیں، جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے، وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ فی الحال 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو موقف جمعیت علماء اسلام نے اپنائی ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ مجھے 1-2 سینیٹر ملے یا مجھے ڈپٹی چیئرمین سینٹ ملے یا مجھے گورنرشپ ملے یا ہمیں وزارتیں ملے یا حکومت ایسا بنے۔ اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہوتے ہوئے اگر وہ حکومت کا حصہ بنتی ہے یا حکومت کو سپورٹ کرے گی یا کسی وزارت یا گورنرشپ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ یا سینیٹرز کے اس میں وہ آگے بڑھے گی جمعیت علماء اسلام، یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے خودکشی سے کم نہیں ہے، یہ سیاسی موت ہے ہمارے لیے۔ یہ میرے خیال میں ہم کوئی اصلاحات پیش کی سر؟ کیا اصلاحات پیش کیے؟ مولانا صاحب تو اس طرح کی اصلاحات نہیں پیش کیے جس کے زمرے میں وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں، کسی قسم کی اصلاحات نہیں ہے۔ بات واضح ہے جمعیت علماء اسلام کی، بار بار اس بات کو دہرانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جو بات آپ بنیادی طور پر جس نقطے پر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہے، جمعیت علماء اسلام اس سلسلے میں اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ جب کل کی تقریر مولانا کی ہم نے سنی، اس کا مطلب یہی ہے کہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک بالکل ٹھیک۔ ہمایوں محمد صاحب، سر السلام علیکم۔ بات ہو رہی ہے ممکنہ طور پر یہ قانونی آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو سر حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے نمبر گیم پورے ہو گئے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب ساتھ موجود ہیں، وہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ نمبر گیم پورے ہو گئے، تو ایسا تو نہیں سر کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے اور پی ٹی آئی بالکل ہی بے خبر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل سیٹرڈے ہے اور کل سینٹ کا سیشن سیکنڈ ٹائم پہ بلایا گیا، جو کہ کم از کم پچھلے 3.5 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ سیٹرڈے والے دن سینٹ کو بلایا گیا ہو۔ سو دیٹ مینس کہ کوئی اسپیشل چیز ہونے والی ہے۔ اب اسپیشل چیز میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آئینی ترمیم ہے۔ اب میں حمداللہ صاحب کے ساتھ 1-2 جگہ بیٹھا ہوا تھا، حمداللہ صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی وہی بات کی ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی کسی غلط قسم کے یہ جو آئینی بل ہے، جو ایکسٹینشن والی چیزیں ہیں، دیکھیں بعض اگر ریفارمز ہیں تو پھر ریفارمز میں یہ ہوں گے کہ لوور جوڈیشری میں ایک کیس جو ہے وہ سال سے زیادہ نہیں چلے گا، اس کے اندر جو ایڈجورنمنٹس ہوں گی وہ 4 سے زیادہ نہیں ہوں گی یا پر سائٹ اتنا نہیں ہوں گی، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہے، یا پھر ہائی کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، کسی کے ٹینیور 3 سال بنانے سے
3 سال ایکسٹینڈ کرنے سے تو کیسے ہو رہی ہے؟ کیا چیز ہو جائے گی؟ مطلب یہ جتنے بھی ججز ہیں جب ان کا ٹائم 3 سال ہم بڑھا دیں گے تو ان میں ہم کیا ریفارمز لے کر آئیں گے؟ ایسی کیا چیز وہ لے کر آئیں گے؟ تو پلس جو کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کی ہے، آئی تھنک اس نے وہ چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے. اب اگر اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس کے بعد اگر کسی وجہ سے وہ چیپٹر دوبارہ مولانا صاحب کھولتے ہیں تو اس کا نقصان، جیسے حمداللہ صاحب نے بڑا صحیح کہا ہے کہ اس کا نقصان انہی کی پارٹی کو ہوگا، اور یہ 3-4 سینٹ یا ایک آدھ منسٹری اس کا ازالہ کر نہیں پائے گی، کیونکہ یہ کتنا چلیں گے یہ لوگ؟ ان سے یہ چیز ویسے ہی نہیں سنبھل رہی. ان کے ساتھ جو بھی چلے گا اس کا گراف نیچے ہوتا جائے گا، وہ خودکشی کے برابر ہوگا. اگر ان لوگوں نے ایک پرنسپل سٹانس لیا آیا ہے نا ابھی تک ہمارے سامنے میڈیا پر جو آیا ہے، اس کے مطابق حکومت جو کرنے جا رہی ہے ممکنہ طور پر، وہ ایک تو چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ایکسٹینشن، اور چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے اس کے پروسیس میں تبدیلی کے حوالے سے یہ ممکنہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. سر سوری مجھے وہ آواز نہیں آئی، دوبارہ وہ بولے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے ابھی تک ڈیٹیلز آئی ہیں، یہ جو ممکنہ مسودہ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق جو ترمیم ہونے جا رہی ہے کل، اس میں چیف جسٹس کی ایک تو تعیناتی کا پروسیس ہے، اس میں تبدیلی ہے، اور دوسرا چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. یہ 2 معاملات ہیں ان ترامیم میں. دیکھیں اس میں بتاتا ہوں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جو میں نے سنا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ 3 سال بڑھائیں گے، نمبر 2 وہ چینج کریں گے اپنے پسند کے چیف جسٹس. فار ایگزامپل ابھی ان کو جو پہلے 4 چیف جسٹس ہیں وہ نہیں پسند، ان کو پسند ہے جو 5ویں نمبر پہ جج ہے وہ اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے پک اینڈ چوز کر کے ہم لوگوں نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میرٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون اس ملک کے لیے اچھا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون میرے لیے اچھا ہے کون وہ نہیں ہے. اگر اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں رسوا ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ذلیل کرے گا، عوام کے تھرو بھی اور دنیا میں بھی. میمن صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے، مولانا صاحب ہیں آپ کے ساتھ سر؟ کیونکہ حکومتی حلقے میں اور یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ساتھ دیں گے، لیکن آپ لوگ بھی آج عمران خان صاحب باقاعدہ تعریف کر رہے ہیں مولانا صاحب کی، تو کیا آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ اور کنفرم کیا ہے، مولانا صاحب ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میں تو جو فیس ویلیو پہ جو انسان بات کرتا ہے نا، میں تو اس کو دیکھ کر کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی جب ایک فورم پہ جو کہ پارلیمنٹ ہے، یا جیسے ٹی وی پہ ان کے جو سپوکس پرسن ہیں، چاہے وہ حمداللہ صاحب ہوں یا کوئی ہو، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں، اور سینٹ میں بھی بات ہوئی، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اب مولانا صاحب اپنی بات سے ہٹیں گے تو پھر وہ بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی تو جیسے تیسے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، جیسے تیسے ہماری اگر یہ لوگ کر لیتے، سب کچھ کر لیتے، ہماری پھر بھی گزر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں مولانا صاحب یہ خودکشی نہیں کریں گے. ٹھیک سر. ابھی آپ لوگوں کی اپنے بارے میں ویسے کیا رائے ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کا پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب میں رحیم یار خان کا رزلٹ دیکھتی ہوں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف آلموسٹ کوئی 59,000 کے آس پاس کے ووٹس لے پاتی ہے، اور آپ کے پیرالل پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ووٹس 1 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. وہ ووٹ جس کے جنرل الیکشنز میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے آپ نے، ضمنی الیکشن میں سر 50,000 کے قریب ووٹ ملے، تو وہ مقبولیت کا بیانیہ سر کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں جو مجھے اندازہ ہے، مجھے جو بعض جگہوں پہ جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ تقریباً 65% ٹرن آؤٹ ہے. اگر ہم ٹرن آؤٹ 65% دیکھتے ہیں اور ہم الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو جنرل الیکشن تھا اس میں بھی اتنا ہی تھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ووٹ کاسٹ کتنے ہوئے تھے. اگر ٹوٹل ووٹ کاسٹ اس سے کم ہوئے ہیں، ٹوٹل ووٹ کاسٹ، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہوگا، کیونکہ رفلی جو بات ہو رہی تھی وہ 65%. میرے خیال میں اس حلقے میں شاید یا جنرلی وہ تھا وہ اراؤنڈ 60% یا 55%. تو اس میں آپ سارے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کر لیں، اس میں بھی آپ سارے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کر لیں. اس
کے بعد دیکھ لیں گے کہ بھئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, ان لوگوں نے جس وقت ان لوگوں کے پاس مطلب اس وقت جس لحاظ سے انہوں نے بےایمانی کی تھی, آپ کا کیا مطلب ہے پچھلے 7 مہینوں میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس بےایمانی میں پرفیکشن نہیں لے کر آئے ہوں گے وہ چیزوں کے. لیکن اب یہ اممیٹیریل ہے, ٹرسٹ می دس از اممیٹیریل. یہ لوگ جتنے مرضی حلقے جیتتے جائیں, آپ بھی اسمائل دے رہی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ مٹیریل ہے, مجھے بھی پتہ ہے اور عقیل صاحب کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ایکچول ہو کیا رہا ہے. صحیح صحیح. بیرسٹر عقیل ملک کا تذکرہ آپ نے کر دیا ہے تو ان کو بھی خوش آمدید کہہ دیتے ہیں پروگرام میں. حکومت قانونی امور کے, اور آپ سے بہتر شاید جو اس وقت چمگوئیاں چل رہی ہے, آپ سے بہتر اسے کوئی ایڈریس نہیں کر سکتا. عقیل صاحب السلام علیکم. سر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نمبر گیم پورے ہو گئے ہیں, وزیر قانون کہتے ہیں نمبر گیم پورے نہیں ہے, مشیر وزیر اعظم وہ بھی کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہے. آئینی ترمیم کا یہ جو معاملہ ہے یہ کافی دنوں سے معمہ بنا ہوا ہے. انفیکٹ مجھے یاد ہے لاسٹ ویک آپ میرے پروگرام میں موجود تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اگلا جو ہفتہ ہوگا وہ بڑا ہیپننگ والا ہوگا اور ہم اس طرح کے معاملات کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ایک کنفرمیشن تو دے کر گئے تھے. کوئی اس وقت حالات یہ ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہونے جا رہی ہے, کل سینٹ میں پیش کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ذرا کنفرم کر دیں کہ ہو کیا رہا ہے. قانونی امور کے ترجمان ہیں آپ کے پاس تو ساری کنفرمیشن والی خبریں موجود ہوں گی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ, اور سب سے پہلے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ جو مجھے آنے میں تاخیر ہوئی. بالکل دیکھیں یہ ہم پارلیمان کا استحقاق ہے, چاہے وہ سینیٹرز ہوں یا ایم این ایز ہوں. پارلیمنٹ آبویسلی سپریم ہے اور پارلیمنٹ قانون سازی بھی کرتی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے یا کوئی بل لے ہوتا ہے یا لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ تمام تر چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارا استحقاق ہے, ہمارا پریروگیٹو ہے, اور ہم اس کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو چیلنج کر لے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ کم از کم چاہے وہ کل ہو یا پرسوں ہو وہ لے ہونے دیں, اور اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو, وہ آپ کو نظر آ جائے گا. کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مجھے یہ کلیہ سمجھا دیجئے, کیونکہ ابھی آپ سے پہلے حافظ عبداللہ صاحب ساتھ موجود تھے اور جو کچھ ایکویشن بن رہی ہے ہمارے سامنے 222 نمبرز ہو رہے ہیں. اگر مولانا صاحب بھی آپ کا ساتھ دے دیتے ہیں, یہ ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور 59 بن رہے ہیں سینٹ میں, تو یہاں پر بھی آپ کو 63 چاہیے, ادھر بھی آپ کے پاس 2 لوگ کم ہو رہے ہیں اور یہ نمبرز بن رہے ہیں مولانا صاحب کی موجودگی کے بعد. تو یہ کویشچن کو ذرا کلیئر بھی کر دیجئے اور یہ کنفرم کر دیجئے, کیونکہ حافظ عبداللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے وہ اس طرح کی کسی بھی ترمیم میں, وہ مخالفت کریں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو کیا مولانا صاحب مبہم رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ اس آس میں ہیں کہ شاید آخر میں مولانا صاحب مان ہی جائیں؟ دیکھیں کرن صاحبہ, بات یہ ہے کہ حساب تو میرا بھی تھوڑا کمزور ہے, اور پلس مائنس کی جو گیم ہے وہ بالکل اس میں ہے. اور میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ ظاہری بات ہے کہ نمبرز ہوں گے تو تبھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے, یا ان کا حساب اچھا ہے اور انہوں نے نہیں. میں سمجھتا ہوں وزیر دفاع کا حساب میرے سے بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہے. ظاہری بات ہے میری جو کیلکولیشن کے مطابق ہے, جی بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نمبرز بالکل آلموسٹ پورے ہیں اور اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. آپ نے اگر مولانا صاحب کی, میں تھوڑا سا اس پہ بھی ذکر کروں گا کیونکہ آج آپ کی شاید نظر سے گزری ہوگی, انہوں نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا ہے یا ایک نوٹس جاری کیا ہے اپنے تمام تر سینیٹرز کو, اور یہ ریڈ ان بٹوین دا لائن ضرور آپ کیجئے گا کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کے بالکل میری بات کی تائید کر دی کہ ادھر تو نمبرز پورے ہیں, لیکن سینٹ جو 2-4 کی کمی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی مشاورت اور پارٹی پالیسی کے علاوہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا, اور یہ جب ہمارے سامنے بل لے کے آیا جائے گا تب ہی ہم اس میں دیکھ کے اور اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرف ووٹ کرنا ہے, آیا کہ اس کی حمایت میں کرنا ہے یا اس کے مخالف ووٹ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے, اس کو بھی کائنڈلی ضرور دیکھیں. اور ان جو جملے ہیں ان کے بیچ میں بھی کافی معنی جو ہیں وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہو رہا ہوگا, یہ جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صرف ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو رہا ہوگا, یا obviously آپ لوگوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو آفرز کی گئی ہیں کیا وہ آفرز بھی پھر اس سیناریو میں قبول کر لی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مسودہ کیا آتا ہے, پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا؟
دیکھیں میں اس میں کوئی آفرز کے حوالے سے تو کوئی حتمی چیز آپ کو نہیں کہہ سکتا. ظاہری بات ہے میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ ون شوڈ میک این آفر دیٹ دی ادر پرسن کین ناٹ ریفیوز. تو ظاہری بات ہے کہ ایک تو ملک کے وسیع تر مفاد میں تو ہے ہی ہے کیونکہ لیگل ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. اس میں جو میں کہہ رہی ہوں یعنی جو میں بات کر رہی تھی گورنرشپ کے حوالے سے یا چیف منسٹر کے حوالے سے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے کئی زیادہ چیزیں موجود ہیں اس آفر میں. دیکھیں ظاہری بات ہے آبویسلی اگر یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، ان کے پارٹی کے اراکین بتا سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں کہ جو گورنرشپ کا آپ کہہ رہی ہیں کیا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے اور اس پہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یا آفر بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ تو یا JUIF والے بتا سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں. ہماری طرف سے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ میرے خیال سے مولانا صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کی تھی کہ وہ دیکھیں گے. اور ایک اور بات جو انٹرسٹنگ انہوں نے سر ابھی تک یعنی یقین دہانی نہیں ہوئی ہے ان کی طرف سے، بھی دیتا ہوں وہ دیکھیں گے یقین دہانی نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ بالکل اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سینیورٹی کی اگر بات کی جائے تو سینیورٹی خالی پرنسپل نہیں ہونا چاہیے. وہ اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ پھر پورا جو ہے اس کو ایک ایز اے پکچر ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی کمپٹنس کیا ہے، ان کے حال میں یا ماضی میں کیے ہوئے فیصلے جو ہیں. ایگزیکٹلی سر ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ دو معاملات، ایک تو وہ تعیناتی کے حوالے سے خلاف نظر آتے ہیں، دوسرا اس پروسیس میں تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ. تو اس سارے معاملے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. سر ANP سینٹ پہ ساتھ دے گی آپ کا؟ دیکھیں اس میں حتمی طور پہ میں کچھ آپ کو کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتا جب تک ہمیں آفیشیل کانفرمیشن جو ہے وہ یا ٹیبل جب تک نہیں ہو جاتی آئینی ترمیم تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن حال ہی میں انہوں نے بھی تقاریر کی ہیں اور ان کی تقاریر سے بھی کافی میسیجز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرف ان کا جھکاؤ ہے یا وہ کس طرف اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں. سر یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس آ جائے گا اور 2 یا 3 جو موسٹ سینئر ججز ہیں اور پھر ان میں سے سلیکشن ہوگی، ایسا سلسلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں اس پہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کافی آپشنز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے کس طرح لیگل ریفارمز کو لایا جائے اور ویریس آپشنز انڈر کنسیڈریشن ہیں. میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا یا کنفرم نہیں کر سکتا اس بات کو جو آپ نے کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیر غور ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم پارلیمان کی جو ایک ان پٹ ہے، میں تو روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک میننگ فل کنسلٹیشن جو ہماری ہے یا ہمارا ایک اس پہ ایک میننگ فل رول ہے رادر دین ہمیں ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ. آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہمیں ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے پارلیمان کو ان اہم تعیناتیوں میں، اور ہمیں بالکل ایک جو میننگ فل رول ہے یا کنسلٹیشن ہے وہ ضرور ہونا چاہیے مشاورتی عمل. سر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہے اس پیکج کا حصہ؟ دیکھیں میں اس کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا. اگین ون آف دی آپشنز انڈر کنسیڈریشن ضرور ہو سکتے ہیں، اور اس میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا کیونکہ اب ایک چیز آپ میں سے کنفرم اور ڈینائی کرائیں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. کنفرم کر سکتا ہے اس چیز کو کل آپ نے لے کرنا ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں، اور اگر یہ وقت ہو گیا ہے رات 10 بجے تک بھی اگر ہم کنفرم نہیں بات کر پا رہے ہیں کہ کیا کل ہو رہا ہے تو پھر سر کون کر سکتا ہے؟ بیسر صاحب نہیں، میں آپ کو یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے 2-3 ویریس آپشنز ہیں یا 3 سے 4 ویریس آپشنز ہیں جو انڈر کنسیڈریشن ہے. ابھی اس کی حتمی شکل یا حتمی فیصلہ جو ہے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کو فائنلائز نہیں کیا گیا کہ کون سی ترمیم یا کون سے آرٹیکل میں یا کس چیز کی جو ترمیم ہے وہ ہونی ہے. یہ اوور آل ایک جنرل ڈسکشن میں جو آپشن سامنے آئے ہیں وہ ضرور ہیں، اور اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا اس میں سے بھی ڈیفینیٹلی ہے. وہ کیا تجاویز آئی ہیں وہ بھی میں نے آپ سے پوچھنی ہے، اور میمن صاحب بھی اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے. چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بیرسٹر صاحب میں سوال چھوڑ کر گئی تھی آپ سے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے بھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ تجاویز آ رہی ہیں سامنے. کیا تجاویز دی گئی ہیں ان کی طرف سے؟
देखिए कुछ तजवीज़ तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बिल्कुल कही हैं, उन्होंने जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए और उसमें कॉम्पिटेंस को भी देखना चाहिए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें भी हैं और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तजवीज़ है उनकी इस हवाले से भी कि बिल्कुल आपने देखना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और डिस्पोजल रेट क्या रहा है उनके केसेस का और उनकी कॉम्पिटेंस क्या है या जनरल उनकी रेपुटेशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को भी तो देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर एक इदारा अपनी दी हुई जजमेंट जो अल जहाद ट्रस्ट केस में दी गई है तो उसमें अपनी ही जजमेंट पे वो अमल पैरा नहीं है और अमल दरामद नहीं करा सक रहे, तो मौलाना साहब की अच्छी तजवीज़ है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती में आपने देखा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया गया, लेकिन ये एक नहीं कई बार फॉलो नहीं किया गया, तो ये हमें भी एज पार्लियामान सोचने पे मजबूर करता है कि बिल्कुल 175A सब आर्टिकल 3 के तहत तो सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगले हो सकते हैं, लेकिन इसको मौलाना साहब की तजवीज़ के जो है पेश नज़र भी देखना चाहिए, ये भी एक अच्छी तजवीज़ है। अच्छा सर, हमने आगाज में बात की, आप कह रहे हैं आपके मुताबिक नंबर गेम जो है वो पूरा है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर नंबर गेम पूरा है तो 63A वाला फैसला भी तो हमारे सामने मौजूद है ना, तो उसके मुताबिक फिर अगर दो लोग जो कम हो रहे हैं यानी कि एक तरफ 224 है, मजीद आप लोगों को ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से नंबर लेने पड़ेंगे, लेकिन जब 63A वाला फैसला मौजूद है तो फिर PTI के लोग आपका साथ कैसे देंगे सर? और इनफैक्ट पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में ये बात हुई कि आप लोग उन लोगों को कंसीडर कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। देखिए किरण, बात ये है कि अभी फिल वक्त जो 41 लोगों की तरफ आपका इशारा है, ये जिनका आप कह रही हैं, एक जजमेंट आई उनमें उन लोगों को जिन्होंने पहले से बयान हल्फियाँ दी थी उनको आज़ाद करार दे दिया गया, उनको लीगल राइट दे दिया गया फ्लोर क्रॉसिंग के लिए और फिर 3 दिन के बजाय 15 दिन दे दिए गए। मैं अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये कुछ फैक्ट्स जरूर सामने रखूंगा कि फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि इनका क्या लीगल स्टेटस है। फिर PTI वाले या सुन्नी इत्तेहाद वाले चले गए, उन्होंने कहा जी इनको PTI का डिक्लेयर करें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहें कि इनकी नोटिफिकेशन जारी की जाएं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो 41 लोग हैं उनका स्टेटस ना तो आसमान में है ना जमीन पे है और वो बीच में लटक गए हैं। अब जब वो बीच में लटके हुए हैं तो फिल वक्त तो उनका स्टेटस आज़ाद ही तस्वर होता है और अगर वो उसमें वोट करना चाहें तो मैं नहीं समझता कि 63A का कोई इतलाक होगा उनके ऊपर, क्योंकि उनको तो लीगल राइट दे दिया गया और उनको आज़ाद कर दिया गया लीगली। अच्छा, यानी कि आप वो उन लोगों को जिनको PTI का डिक्लेयर किया गया है आप उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप से पहले बात कर रहे थे आज़ाद जो इस वक्त डिक्लेयर हैं, तो वो आज़ाद भी जो डिक्लेयर हैं वो भी सर PTI की मेन लीडरशिप ही बेसिकली है जो कि आज़ाद डिक्लेयर हुई है। सर मैं मुझे लग रहा था कि कानूनी उमूर के मुशीर मेरे साथ मौजूद हैं तो बहुत सारी चीज़ें शायद प्रोग्राम में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपने भी भरपूर तरीके से हर चीज़ को मुबहिम ही रखा है। मेरे साथ मौजूद हुमायूं मेमन साहब भी हैं। हुमायूं साहब, अभी थोड़ी देर पहले सर बल्कि कुछ दिन हो गए इस बात को, जो सारा मामला हुआ, आप लोगों का जलसा हुआ, उसके बाद किसी को मालूम ही नहीं था कि आपके चीफ मिनिस्टर कहाँ चले गए। उस हवाले से कुछ दावा किया है वजीर दिफा ने, और वो ये कह रहे हैं कि सारी रात जो है वो बैठे रहे हैं, शायद सिक्योरिटी इदारों के पास बैठे रहे हैं। तो आप लोगों को पता चला है कि कहाँ पर थे चीफ मिनिस्टर? देखिए जी, उन्होंने तो वो तो खुद ही वजाहत कर दी थी कि वो एक मीटिंग में थे और उन्होंने कह दिया था, तो उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर दिफा पता नहीं क्या क्या करते रहते, क्या क्या बात करते, लेकिन मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा जो अभी अकील साहब ने की है। सबसे पहले आपने इनकी एक बात गौर से देखिए, इन्होंने कहा है कि उनको लीगल राइट दे दिया है फ्लोर क्रॉसिंग। इन अल्फाज पे गौर करें, उनको लीगल राइट दे दिया फ्लोर क्रॉसिंग के लिए। ये आप बेशक चला लेना, इन्होंने इसे स्टार्ट किया था। दैट मींस ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, अगर लीगल राइट उनको मिल गया है तो फिर आपके ही हल्के में से लोग हैं जो उस तरफ फलांगेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रहती है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये सारे के सारे PTI के हैं। उसमें जो इलेक्शन कमीशन है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा बाकियों को उन्होंने कहा 15 दिन है और उसमें वो कर ले, सबने जमा करा लिया। नंबर 2,
انہوں نے کہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ سب چیزوں سے دیکھ کے کسی چیف جسٹس کو مقرر کرنا چاہیے. بالکل چیف جسٹس کو سب سے بہترین ہونا چاہیے. اس وقت جو پیونی جج ہیں جو نیکسٹ ان لائن ہے، میرے خیال میں جو مجھے اطلاع ہے آج میرے خیال میں انہی کے ہی سینیٹر ہیں خلیل صاحب، وہ طاہر خلیل صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس وقت واحد پاکستانی جیورسٹ ہیں جو کہ انٹرنیشنل جیورسٹ ہیں، جن کو ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ وہ سارے بلاتے ہوتے ہیں، وہ واحد وہ ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا بھی پھر بھی بنتا ہے. نمبر 3 انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ ان چیز کے اوپر سوچیں گے اور کریں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر مولانا صاحب کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر انہوں نے اس پورے پیکج کو مان لیا باقی چیزیں ڈال کے، تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن میرے لحاظ سے یہ ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے یار میں یہ جو چیز ہے یہ حرام ہے میں نہیں کھا سکتا، لیکن وہ کہتے کہ نہیں اس کے ساتھ دیکھیں یہ 3-4 اور سبزیاں یہ تو حلال ہے، تو وہ اس میں ڈال کے آپ کھا لیں تو پھر آپ کھا لیں گے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب یہ کریں گے. مولانا صاحب نے خود کہہ دیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مولانا کریں گے. اور اگر انہوں نے کر دیا، مارک مائی ورڈ، ان کی پالیٹکس ایکچولی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان لوگوں کی پالیٹکس ختم ہے اس وقت. یہ زمین ان پر عوام کے ان کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ نے ابھی بتایا تھا کہ یہ 9 سپٹمبر اور 10 سپٹمبر میں جو ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے جو کیا کہہ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں، وہ کسٹوڈین ہیں. اور اس جگہ پہ حملہ کس نے کروایا؟ اس پہ حملہ کروایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، کیونکہ یہ جتنے بھی جو ایجنسیز ہیں یا جو پولیس والے، یہ سارے تو پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں، یہ تو ایگزیکٹو کے انڈر آتے ہیں، اور ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر ہے. تو ایکچولی پرائم منسٹر نے سب سے پاکستان کا جو سب سے جسے ہم کہتے ہیں نا سپریم ادارہ، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ حملہ کروایا اور اس کی عزت کو پامال کیا ہے. میرے لحاظ سے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. میرے لحاظ سے تو دس از واٹ ہی ہیز ڈن. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ میں بھی کر چکے ہیں. اچھا سر، اس سے پہلے ویسے جو آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہوئی تھی، تو اس وقت تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے تو کوئی استعفیٰ نہیں آیا تھا. لیکن چلیں آپ میں بتا دیتا ہوں استعفے کا مطالبہ کریں سر. حالات تو ایک ہی تھے نا، وہاں پر بھی گرفتاریاں پارلیمنٹ کے اندر سے ہوئی تھی. میں بتاتا ہوں، بالکل ہوئی تھی، غلط ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. اس وقت لا نہیں تھا کہ آپ نے اسپیکر یا جو سینٹ چیئرمین ہے ان سے اجازت لے کے کرنی ہے. یہ لا پاس ہوا ہے 2023 جنوری میں، تو اس کے بعد سے یہ ان لافل ہے. اس سے پہلے یہ غلط تھا، ان لافل نہیں تھا. اب یہ ان لافل ہو گیا ہے. صحیح. بیرسٹر صاحب سر یہ فرمائیے، آج جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہوا سر. منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب نے اس میں واک آؤٹ کیا ہے. کیا وجہ بنی ہے؟ وہ کیوں اجلاس مؤخر کروانا چاہتے تھے اور کیا انہیں منا کر پھر واپس لانے کی کوشش کی گئی سر؟ دیکھیں میں تو اس اجلاس میں موجود نہیں تھا، اور میری اطلاعات کے مطابق وزیر قانون بھی موجود نہیں تھے، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ان کا موجود ہونا نہ ہونا کوئی ایسی اس میں قباحت نہیں ہے. ظاہری بات ہے کئی اجلاس میں ہوتے ہیں، کئی میں نہیں ہوتے. ان کی اور انگیجمنٹس تھیں، وہ وہاں پہ تھے. اٹارنی جنرل صاحب ضرور موجود تھے، اور جو میں نے اطلاعات میری ہیں اس میں غالباً وہ ایجنڈا پہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کوئی چیز رکھوانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتایا جائے. ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں کیا تبدیلیاں آئیں گی سر؟ یہ بتا دیں. اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں کے ججز کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے چیزیں اس میں ہیں. جو ابھی ڈرافٹ رولز ہیں وہ اگلی اس کی 28 غالباً ستمبر جو ہے ڈیٹ رکھی گئی ہے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کچھ بار کاؤنسلز کی بھی آبویسلی ہے، وہاں کے چیف جسٹس کی بھی. اگر میں ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں، اور وہاں پہ پھر وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ وہاں سے آنی چاہیے یا آنی ہوں گی اس اگر رولز یہ اپروو ہو جاتے ہیں، یہ جو ڈرافٹ رولز ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ابھی فی الوقت جو ایک پروسیجر ہے ان پلیس، اگر ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کریں تو ان کا چیف جسٹس ہی نام آگے پیش کرتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو تقرری ہوتی ہے ہائی کورٹ کے ججز کی. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک
बार्स को या वकला को तो पूछा जाता है, लेकिन इस तरह कोई एक मीनिंगफुल कंसल्टेटिव रोल नहीं होता। तो यहाँ पे तो ये है कि बार काउंसिल से भी, और ज़ाहिरी बात है दीगर जजेस जो हैं हाई कोर्ट्स के वो भी करेंगे नॉमिनेट, और साथ साथ चीफ जस्टिस भी होंगे। तो ये तीन तरफ से नॉमिनेशंस आएंगी और इनको फिर कंबाइन किया जाएगा। तो एक अच्छा जो एक बेहतर जजेस का अब आगे प्रोसीजर होगा, जो मतलब वाक़तन जो इस ओहदे के भी अहल होंगे और अपनी प्रैक्टिस में भी, या उनकी जनरल रेपुटेशन जो होगी वो भी एक बेहतर तरीके से नजर आएगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अभी स्टिल चीज़ें एक नेसेंट स्टेज पे हैं कि उसकी कमेटी के हवाले से फॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती है वो गालबन वो कमेटी के सुपुर्द की जा रही है, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक है। तो उसको अभी स्टिल देखना है, क्योंकि ड्राफ्ट रूल्स हैं और उसमें ज़ाहिरी बात है कोई हतमी चीज़ नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल फाइनल चीज़ नहीं आ गई। इसमें और भी बेहतरी आ सकती है, और भी चेंजेस आ सकते हैं अगली मीटिंग में। 28 को दोबारा इजलास होना है और उसमें ये सारी चीजें जो ड्राफ्ट हुई हैं वो फिर वहां पर फैसले होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अकील साहब साथ मौजूद थे, हुमायूं महमिद साहब साथ मौजूद थे। आपकी जानिब बढ़ते हैं। KPK से अहम ऐलान हो रहा है, वजीर आला की तरफ से अहम ऐलान हो रहा है, यानी अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो जिरगे के मसाइल हैं उसे हल करने का इरादा रखते हैं वजीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब उनकी इस बात की हिमायत कर रहे हैं। कौंसल जनरल से भी मुलाकात की है अली अमीन गड्डापुर साहब ने, और वहां से जो है ये एक खैर सगाली का पैगाम, या कह लीजिए कि ये बात सामने आई है कि मेहमान नवाजी पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के वो शुक्रगुजार हैं। वजीर आला अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान कर रहे हैं। अब इस बात से तलखियां कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि मरकज की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है इसे कोई अच्छा साइन नहीं तस्वुर किया जा रहा। खारजा पॉलिसी, रियासत का इख्तियार, सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात कर सकता है, ये ऑब्वियसली एक अहम सवाल होगा, और अफगान हुकूमत वज़ीर आला से मुज़ाकरात को संजीदा लेगी, ये भी एक अहम सवाल होगा। विफाक की मदद रजामंदी के बगैर ये जो मुज़ाकरात होंगे फिर, जिसका ऐलान किया जा रहा है अली अमीन गड्डापुर साहब की तरफ से, ये इसकी क्या हैसियत होगी, या फिर इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये ऐलान है, या सिर्फ ये बातें हैं। इस पर बात करने के लिए अयाज वजीर साहब साबिक सफ़ी में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ अयाज साहब। सर, वजीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने का इरादा है, वक्त भेजने का ऐलान कर रहे हैं। वो आज अफगान कौंसल जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या विफाक की हिमायत के बगैर सर इस तरह के मुज़ाकरात हो सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर ये हो भी जाते हैं तो क्या अफगान हुकूमत एक सूबे की हुकूमत से, या सूबे के वज़ीर आला से, या उनके वक्त से मुज़ाकरात के मामलात को संजीदा लेगी? सर देखिए, इसमें दो तीन सवाल आपके उठ जाते हैं और उनका मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूं। एक तो मेरा ख्याल है हम अली अमीन गंडापुर का जो बयान उछाला जा रहा है वो मुझे लगता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर पूरी तकरीर आपकी सुन लें या पढ़ लें तो उसमें ये कहा गया है, शिकायत की है कि वफाक हमारी फरियाद नहीं सुन रही, पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ रिकंसीडर कर ले, हमारे मुश्किलात के मुताबिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ले, और हमें इजाजत दे कि हम एक वफद भेज दे वहां बातचीत करने की, ताकि ये मसला हल कर ले। ये दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है सूबे में। तो एक तो इसका ये हिस्सा है कि मैं समझता हूँ कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसने ये नहीं कहा कि वफाक के बगैर मैं खुद एक सूबा अफगानिस्तान से बात करता हूँ। दूसरी बात रही ये कि अगर उसने वाकई कहा भी हो तो ये बात मुनासिब है नहीं, बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि खारिजा अमूर ये मरकज का सब्जेक्ट है। इसमें सूबों को ये इजाजत नहीं है कि वो खुद जाके दूसरे मुल्क से मुल्की ताल्लुकात के बारे में बात कर ले। वफाक इसका सोल एजेंट है या मालिक है, उसके मुताबिक चलने चाहिए। लेकिन वफाक को भी अपने इकाइयों के जो 4 सूबे हैं हमारे, उनके कंसर्न अपनी पॉलिसी में शामिल करनी होगी। और अब ये खासे अरसे से ये शिकायत है खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का कि उनके कंसर्न खारिजा पॉलिसी में शामिल नहीं है। यार साहब, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो KPK के हुकूमती तर्जुमान थे यानी बैरिस्टर सैफ साहब, वो एक वक्त लेकर गए थे, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली रियासत जो है वो हुकूमत के साथ मौजूद थी।
تو بغیر ریاست کے سر اس طرح کے کسی بھی مذاکرات کی کوئی حیثیت ہوگی، کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے، یا صرف یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ محض سیاسی بیانات ہی ہیں؟ افغانستان کے ساتھ اگر بات آپ نے کرنی ہے تو منطقی لحاظ سے یہ زیادہ وزن رکھتا ہے کہ اس میں اگر پختونخوا کے لوگ جنہوں نے جرگے کیے ہیں، جو ایسے معاملات سمجھتے ہیں، وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بات چیت کر لے تو اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پچھلے جو ایک حیت یا دو گئے تھے قبائلی، جس میں آپ بیرسٹر سیف کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی گئے تھے، یا علماء کا وفد بھیجا تھا، اس کا بنیاد ہی غلط تھا۔ جس آدمی نے وہ بات چیت شروع کر لی تھی اس کے آپ کورٹ مارشل کر رہے ہیں۔ وہ پٹھان نہیں تھا، پشتو نہیں جانتا تھا، ان کے عادات و اطوار سے واقفیت نہیں تھی، ساری باتیں اس نے کر لی۔ اب اپنی باتوں پہ ٹھپا لگانے کے لیے اس نے قبائلیوں کی وفد بھیج دی بشمول سیف کے، اور اپنے علماء کی وفد بھیج دی، لیکن وہ بات چلی نہیں، کیونکہ جو ایگریمنٹ جنرل فیض کا اور وہاں کے لوگوں کا، میں زیادہ تفصیل نہیں کہہ سکتا، ہوا تھا، اسے جنرل فیض صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو ایک گویا جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت وہ آدمی جانتا ہے۔ قبائلی علاقے میں آپ پتہ کر لیں کہ ایسے معاملات زبانی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے زبان دے دی تو اس کے مطابق صحیح چلنا ہوگا، لکھت پڑھت میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اپنے الفاظ کی قدر و قیمت اگر آپ نہیں جانتے ہیں، آپ نے کسی کو اس وقت کہہ دیا اور پیچھے ہٹ گئے تو اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ تو ان شارٹ وہ وفد اس قابل ہی میرے خیال میں نہیں تھی، بلکہ جنرل صاحب فیض صاحب وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ اتنے بڑے مسئلے کو وہ اکیلے میں ہینڈل کرتے۔ اس کے ساتھ کاش کے کچھ ایسے لوگ ہوتے جو ان چیزوں کو سمجھتے، جن کا میں نے پہلے ذکر کر لیا کہ قبائلیت یا پٹھانوں کے رسم و رواج یا اقدار کیا ہے۔ سر، وفاق کی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے، تو آپ کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف کے معاملات کو اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس پر سر؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس وقت تو خاص کر، کیونکہ ہمارے تعلقات طالبان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں، حالانکہ طالبان دنیا کو معلوم ہے، آپ کا وقت اس پہ ضائع نہیں کرتا، ہمارے کتنے قریب تھے، ہمارے اندر رہ رہے تھے، اب جا کے وہاں حکومت انہوں نے بنا لی، تو اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ مختصراً پھر وہی جنرل فیض کی بات کروں گا کہ انہوں نے جو سیرینا ہوٹل میں سبز چائے کی کپ پہ کہا جرنلسٹ کے جواب میں کہ اب کیا بنے گا، اس نے کہا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ اس ایک سنٹینس نے آپ کے جو تعلقات ہے اس کی بنیاد ہلا دی۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ طاقت کے ذریعے مسئلے حل کر لے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی ہے مانتا ہوں، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں مانتا ہوں، لیکن یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کابل سے ٹرک چلتا ہے، بلوچستان انٹر ہوتا ہے، پھر وہاں سے جاتے 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 کوہستان چلا جاتا ہے، وہاں پٹاخہ چل پڑتا ہے۔ تو کچھ تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ذریعے جو یہ بات چیت سمجھتے ہیں، جو افغانستان جانتے ہیں، جو افغانیوں کے طور طریقے جانتے ہیں، آپ کے اپنے پٹھانوں کے طور طریقے جانتے ہیں، قبائلی علاقوں کے طور طریقے جانتے ہیں، ان کے علاوہ سر کتنا دیکھتے رہے ہیں ایاز امیر صاحب، ہم افغانستان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ بات کی جائے، لیکن اگر آپ طالبان حکومت کا رویہ دیکھتے ہیں، طالبان کا رویہ دیکھتے ہیں، وہ تو مکمل طور پر نظر انداز ہو رہا ہے سر۔ جو ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے سے وہ کھل کر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رویے کے دوران کہ ہم ایک طرف اپنی ہی حکومت کو پریشرائز کرتے رہیں اور دوسری طرف سے یہ رویہ ہو، اور اس کے باوجود بھی پھر وفد جائے بات کرے، تو وہ بات چیت کارآمد ہوگی سر؟
देखिए, अगर मामलात खराब ना होते तो फिर बातचीत की जरूरत क्या होती। जब जंगें होती है, दो मुल्क आपस में लड़ते हैं, लोग उसमें मरते हैं, लेकिन पसे पर्दा बातचीत के जरिए ही वो जंग बंद हो जाती है। अब हमारे मुखालिफ वहाँ बैठे हैं या वहां से हमें तकलीफ पहुंच रही है, तो इसको हमने ताकत के जरिए कोशिश की, लेकिन हल नहीं हुआ। अब और क्या रास्ता आपके पास रहता है? एक ही रास्ता है जो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार उसको रिपीट करता हूँ कि खुदारा अकल के नाखून लो, खुदारा उन लोगों के जरिए उनसे बात कर लो जो उनको जानते हैं, उनका उठना बैठना जानते हैं। आप नए नए तजर्बे करते हैं, बार बार वही गलती रिपीट करते हैं, उससे आप सबक हासिल नहीं करते। सर, जिस लेवल पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, जिस तरह से हम ब्रदर मुल्क को लेकर चलते हैं, गालिबन इस तरह की नज़ीर अफगानिस्तान के साथ किसी और की तो नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से जो रवैया आता है वो हमारे सामने है। आप कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होगी तो मामला सॉर्ट आउट कैसे होंगे। लेट्स सी आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज वजीर साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह के बाद।